अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ समरी में सबको कहती हूँ मैं खुश आमदीद। चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एंड में लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपना कमेंट भी ज़रूर छोड़ा करें। अगर आपका कोई नावल है फेवरेट जो आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको नावल अच्छा लगता है या नावल के बारे में आप कोई भी राय मुझे दे सकते हैं। चलिए आज की नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। ज़िया बहुत देर तक अकबर के घर पर रहे थे और इस सारे अरसे में ज़ैनी जले पाँव की बिल्ली की तरह सहन के चक्कर काटती रही थी। सिर्फ वही नहीं, रबिया, नफीसा और सलमान भी बेहद परेशानी के आलम में सहन में बैठे हुए थे। ज़िया बिल आखिर जिस वक्त शिराज के घर से वापस आए थे उस वक्त रात काफ़ी ढल चुकी थी। दरवाजे पर उनके दस्तक देते ही ज़ैनी भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला और ज़िया के तासुरात ने जैसे उसके बदतरीन खदशात की तस्दीक कर दी थी। कोई बात नहीं बेटा, एक मंगनी ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह तुम्हें शिराज से बेहतर शख्स की रफ़ाकत दे। ज़िया ने नम आंखों के साथ ज़ैनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा और जैसे उसे ज़िंदा कब्र में दरकोर कर दिया। वो बेयकीनी से बाप का चेहरा देखती रही। हर बार जब वो ज़हरा का मसला हल करने जाते थे तो उसका मसला हल करके ही आते थे। हमेशा अच्छी खबर लाते थे। वो भी ऐसी ही अच्छी खबर की तवक्को लिए बैठी थी और ये कैसे हो गया था कि उसे ज़िंदगी में पहली बार मसले का सामना करना पड़ा और बाप उसके लिए कुछ नहीं कर सका और अब उसे मंगनी के ख़ात्मे पर सब्र की तलकीन कर रहा था। ज़ैनी फटी फटी आंखों के साथ ज़िया को देख रही थी जो नफीसा से कह रहे थे, सुबह मंगनी का सामान वापस दे आना। अच्छा हुआ उन लोगों का असली चेहरा सामने आ गया, वरना कल को ज़हरा की तरह वो ज़ैनी को भी तंग करते। वो कहते हुए अंदर कमरे में चले गए। नफीसा दुपट्टा मुंह पर रख के रोने लगी थी। शायद वो भी ज़ैनी की तरह ज़िया के वहाँ जाने से कोई आस लगाए बैठी थी। ज़ैनी इसी तरह सहन के दरवाजे के पास खड़ी माँ, बहन और भाई को देख रही थी। सब कुछ कोई ख्वाब था, कोई भयानक ख्वाब। मगर मसला ये था कि ज़ैनी ने कभी ज़िंदगी में कोई भयानक ख्वाब देखा तक नहीं था। कोई आसमान से ज़मीन पर किस तरह गिरता है ये ज़ैनब ज़िया से ज़्यादा बेहतर ना तो कोई महसूस कर सकता था ना बता सकता था। ज़ैनी, इस तरह खड़ी मत हो, बैठ जाओ। रबिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए बेहद नरमी से कहा। ज़ैनब को यकदम जैसे होश आ गया। अपना हाथ छुड़ाते हुए वो तेज़ी से ज़िया के कमरे में चली गई। वो परेशानी की हालत में अपने पलंग पर बैठे हुए थे। ज़ैनब के अंदर आने पर चौंके। आपने शिराज से बात की? ज़ैनी ने अंदर आते ही ज़िया से पूछा। नहीं, वो घर पर नहीं था, अकेडमी चला गया था। ज़िया ने मध्यम आवाज़ में कहा। अब्बू, आप शिराज से बात करें, उनको ये सब नहीं पता होगा, मुझे यकीन है वो। ज़ैनब ने लजाजत से कहा। उसको सब पता होगा, उन्होंने उसी के कहने पर यह मंगनी तोड़ी है। ज़िया ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकती। आप शिराज से बात करें या मुझे एकेडमी ले जाएं, मैं खुद उनसे बात करूंगी। नहीं, अब शिराज से कोई कुछ नहीं कहेगा, ना मैं ना तुम। ज़िया ने शायद ज़िंदगी में पहली बार उससे सख्ती से बात की थी। अब्बू, सिर्फ एक बार उनसे बात करें, एक बार। वो ज़िया के कदमों में घुटनों के बल बैठी बच्चों की तरह रोने लगी थी। वो रोएगी और ज़िया मान जाएंगे, उसे यकीन था। आखिर बाप ने ज़िंदगी में बेटी के आंसू कब देखे थे? इस बार उसका ये यकीन भी बातिल साबित हुआ। नहीं ज़ैनी, जब रिश्ता ख़त्म हो गया तो हो गया। मैं उनसे कह आया हूँ कि अब वो चाहेंगे तो भी तुम्हारा रिश्ता उन्हें नहीं दूंगा। ज़िया ने इसी सख्ती से कहा। आप ये किस तरह कह सकते हैं? आपको पता है, आप जानते हैं शिराज मेरे लिए क्या हैं? अब वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। जब इज़्ज़त पर हर्फ आने लगे ना तो मोहब्बत को छोड़ देना चाहिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाले, तोहमत लगाए। ज़िया के लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उसे इस तरह रोते देखकर उनके अंदर चाहे जितना भी मर्जी तूफ़ान उठ रहा था, उनके चेहरे के तासुरात में कोई तब्दीली या फ़र्क नहीं पड़ा था। एक बार अब्बू, सिर्फ एक बार। जो चीज़ अल्लाह ना देना ज़ैनी, उसे इंसानों से नहीं मांगना चाहिए। उसे अल्लाह ने ही मुझे दिया है अब्बू। दिया था, ज़िया ने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देकर कहा।
جو چلا گیا اس کے لیے مت رو۔ آپ اتنے ظالم کیوں بن رہے ہیں ابو؟ میری زندگی کا سوال ہے اور آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ وہ اسی طرح روتی رہی۔ احساس ہے مجھے، اسی لیے کہہ رہا ہوں اسے بھول جاؤ۔ اللہ تمہیں، زینی نے روتے ہوئے بے حد ناراضی سے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں بھول سکتی میں، آپ مجھے اس سے ملنے دیں، تاکہ پہلے انہوں نے تمہارے ماں باپ کی بے عزتی کی، اب تمہاری کریں۔ وہ سب کچھ خالہ نے اور باقی گھر والوں نے کیا ہے، شیراز ایسے نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تم پر اپنے گھر کا دروازہ تک بند کر دیا، تم کیا سوچ کر اس گھر میں جانا چاہتی ہو؟ شیراز نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا، وہ دروازہ بند کرتے تو… ضیاء نے اس کی باقی بات نہیں سنی تھی۔ وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر دھرے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے اسی طرح چھوڑ کر اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ یہ آج زینی کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ ایسا کب ہوا تھا کہ باپ نے اس کا ہاتھ چٹک دیا ہو، اس کی بات نہ مانی ہو؟ کیا ان کو اس کا احساس ہی نہیں تھا؟ اس رات ضیاء کے گھر میں کھانا پکا تھا ہی نہیں، نہ کھانا پکا تھا، نہ کوئی رات کو سویا تھا۔ ہر ایک آنے والے وقت کے بارے میں خدشات لیے جاگتا رہا تھا۔ زینب کی نظروں کے سامنے دوپہر سے رات تک کئی واقعات فلم کی طرح بار بار چل رہے تھے۔ ضیاء اور نفیسہ کے کانوں میں اکبر اور نسیم کی کہی ہوئی باتیں۔ صبح ہونے تک زینی تیز بخار میں پھٹکنے لگی تھی۔ ضیاء آفس جاتے ہوئے اسے دیکھنے آئے تھے۔ زینی نے آنکھیں نہیں کھولیں، نہ ان کی کسی بات کا جواب دیا۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹی رہی۔ ضیاء کا دل کٹنے لگا۔ آج منگنی کا سامان ان لوگوں کے گھر بھجوا دینا۔ ضیاء نے بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے نفیسہ سے کہا، آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی اگر ایک بار خاندان کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے شیراز اور اس کے گھر والوں سے بات… نفیسہ نے بے حد لجاجت آمیز انداز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ضیاء نے ان کی بات کاٹ دی۔ تم چاہتی ہو جو باتیں انہوں نے ہم سے زینی کے بارے میں کہی ہیں وہ انہیں پورے خاندان کے سامنے دہرائیں؟ مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ چند دن گزریں گے پھر زینی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے سائیکل لے کر صحن سے باہر نکل گئے۔ امی کہہ رہی ہیں ہمیں منگنی کا سامان بھجوانا ہے۔ ربیہ ضیاء کے گھر سے جانے کے تھوڑی دیر بعد نفیسہ کے کہنے پر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ بستر پر اسی طرح چت پڑی ہوئی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا، مگر اب وہ رو نہیں رہی تھی، نہ ہی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے حد معوف ذہن کے ساتھ وہ چھت کو تک رہی تھی۔ بخار نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا تھا، اور شاید اس ذہنی حالت میں یہ اس کے لیے بہتر ہی ہوا تھا۔ بھیج دیں، اس نے خالی نظروں سے ربیہ کو دیکھ کر کہا۔ یہ بھی چاہیے۔ ربیہ نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ زینب کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا چیز مانگ رہی تھی۔ منگنی کی انگوٹھی، ربیہ نے بالآخر کہا۔ زینب اب بھی اسی طرح اسپاٹ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ربیہ کچھ دیر منتظر رہی، پھر اس نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی۔ زینب نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، وہ بالکل بے جان انداز میں اسے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتارتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ انگوٹھی اتنے سالوں میں اس کے وجود کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ وہ سونے کا وہ واحد زیور تھا جو پچھلے چند 5 سالوں سے زینب کے جسم پر تھا، اور اب اس سے الگ ہونے میں چند سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، ساتھ کوئی میڈیسن بھی دیتی ہوں۔ بخار اور تیز ہو رہا ہے تمہارا، ربیہ نے قدرے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ مت لانا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ زینی نے کروٹ لیتے ہوئے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چادر میں چھپا لیا۔ وہ اگلے 3 دن اسی طرح بخار میں جھلستی گمسم اپنے بستر پر پڑی رہی۔ ربیہ اور نفیسہ اسے تھوڑا بہت کھلاتی رہیں۔ ضیاء کے کئی بار کوشش کرنے پر بھی اس نے ان سے بات نہیں کی۔ اسے اگر شیراز کے گھر والوں کے علاوہ کسی اور سے گلا تھا تو وہ ضیاء ہی تھے۔ وہ رشتہ ختم ہو جانے میں بھی انہیں مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ اگر زہرا آپا کے لیے وہ فہمیدہ پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں تو میرے لیے کیوں نہیں؟ اس کا ذہن بس ایک ہی بات سوچتا رہا۔ پھر ایک موہوم سی امید اس کے اندر جاگنے لگتی کہ شیراز جلد یا بدیر اپنے ماں باپ کو دوبارہ رشتہ مانگنے کے لیے ان کے گھر بھیجے گا۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا
کہ وہ اتنی آسانی سے زینی سے قطع تعلق کر لیتا۔ وہ سارا دن اپنے بستر پر لیٹی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی۔ اس کی منگنی ٹوٹنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ سارا دن نفیسہ محلے کی عورتوں کو منگنی ٹوٹنے کی وجوہات بتاتی رہتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ شیراز اب افسر تھا اور کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ شیراز جیسے لائق اور شریف نوجوان نے بغیر کسی وجہ کے زینی کو چھوڑ دیا تھا۔ ہر عورت نفیسہ سے سارا قصہ سننے کے بعد جیسے تصدیق کے لیے شیراز کے گھر بھی جاتی، جہاں پر نسیم اور نزہت انہیں یہ واقعہ مرچ مسالے کے ساتھ بتاتی ہیں۔ وہ عورتیں دوبارہ ان باتوں کو بتانے یا شاید ان پر نفیسہ کی رائے لینے کے لیے زینی کے گھر آتی اور پھر ان کا اصرار ہوتا کہ وہ زینی سے ملنا چاہتی ہیں تاکہ اس سے ہمدردی کر سکیں، اور زینی کمرے میں بند صحن میں ہونے والی باتیں سنتی رہتی۔ میں نے تو جب سے زینب کی منگنی ٹوٹنے کا سنا ہے تب سے میرا جی برا ہو رہا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ یہ ہر عورت کے ابتدائیہ جملے ہوتے۔ بس سمجھ لیں قسمت خراب تھی زینی کی۔ نفیسہ کا گہرا سانس اور جوابی جملہ۔ پر محلے میں تو کچھ اور شور مچا ہوا ہے۔ اگلا تیر۔ کیسا شور؟ نفیسہ کی پریشانی۔ نسیم تو کہہ رہی ہے کہ زینب کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ شیراز نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے کسی لڑکے کے ساتھ۔ روح فرسا الزام یا انکشاف۔ جھوٹ بول رہی ہے، تہمت لگا رہی ہے میری بیٹی پر۔ خدا کا خوف نہیں ہے اسے۔ نفیسہ کا واویلا۔ اور زینی اندر بستر پر پڑی یہ سب کچھ سوچ کر ادموئی ہوئی جاتی۔ اس کا کمرے سے باہر نکل کر کسی کے سامنا کرنے کا حوصلہ اکٹھا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ کل تک جو عورتیں اپنی بیٹیوں کا نام اس کے نام پر رکھتے ہوئے اس کی قسمت پر رشک کرتی تھیں، آج وہی اس پر طرز کھانے یا اس کا تماشا دیکھنے کے لیے آ رہی تھیں۔ زینب ضیاء نے آج تک اپنی قسمت کے اچھا ہونے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ لوگ سوچتے اور لوگ کہتے تھے، لیکن آج اپنی قسمت کے خراب ہونے کے بارے میں اسے کوئی شک نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ واقعی بہت بدقسمت ہے، زہرا آپا سے زیادہ، محلے کی ہر متعلقہ بیوہ عورت سے زیادہ۔ اسے اب اس لڑکے پر بھی غصہ نہیں آتا تھا۔ اسے لگتا وہ لڑکا نہیں تھا، بدقسمتی تھی جو اس کے اور شیراز کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سارا دن وہ کمرے میں بستر پر چپ چاپ پڑی رہتی اور ساری رات صحن میں پھرتی رہتی یا پھر کسی جگہ بیٹھی رہتی۔ جب تہجد کے وقت ضیاء اپنے کمرے سے باہر نکلتے تو وہ چپ چاپ اٹھ کر واپس کمرے میں چلی جاتی۔ نہ وہ پہلے کی طرح ضیاء سے بات کرتی، نہ وضو کرواتی، نہ چائے کا پوچھتی۔ ضیاء نے بہت بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر زینی کے پاس ایک چپ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ باپ سے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ اسے صرف اور صرف انہی سے گلہ تھا، اور کسی سے نہیں، شیراز یا اس کے گھر والوں سے بھی نہیں۔ مگر اس سب کے باوجود اسے ابھی بھی کوئی آس تھی کہ کچھ دن اور گزرنے پر شیراز کسی نہ کسی طرح اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اسے یاد کرے گا اور سب کچھ پھر پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ اس رات بھی وہ اسی طرح صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب ربیہ باہر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سو جاؤ زینی، کب تک اس طرح جاگتی رہو گی؟ مجھے ایک بار شیراز سے ملنا ہے، زینی نے جواب دیا۔ کیا کرو گی اس سے مل کر؟ ابو نے کہا تو ہے وہ سب ایک جیسے ہیں۔ نہیں، وہ باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں، زینی نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ زینی، اس نے ربیہ کی بات کاٹ دی، میں انہیں منا لوں گی جتنا بھی ناراض ہوں، مگر وہ سب کے سامنے مجھے دیکھ کر ناراض نہیں رہ سکتے، مجھے اپنے سامنے دیکھ کر مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ تمہیں تو پتہ ہے انہوں نے منگنی توڑی ہے اور شیراز کی مرضی سے توڑی ہے، غصے میں، صرف غصے میں، ورنہ شیراز میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ زینی نے بے چارگی سے کہا۔ جیسے مرضی رہیں، ہم کیا، ہم سے تو رشتہ ختم ہو گیا ان لوگوں کا۔ ابو نے کہا ہے نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ شیراز سے بہتر آدمی ملے گا۔ نہیں، شیراز نہیں تو کوئی بھی نہیں، زینی نے یکدم دو ٹوک انداز میں کہا۔ زینی، میں ان کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی، ابھی نئی بات ہے، کچھ وقت گزرے گا تو وہ تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ نہیں نکلے گا، 100 سال بھی گزر جائیں تو بھی وہ میرے دل سے نہیں نکلے گا۔ کوئی اس طرح دل سے کیسے نکل سکتا ہے؟ تم اسے نکال دو گی تو نکل جائے گا۔ تم عمران کو اپنے دل سے نکال سکتی ہو؟ ہاں، اگر وہ مجھے اس طرح اپنی زندگی سے نکال دے تو میں بھی اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گی، ربیہ نے اسی انداز میں کہا۔ یہی فرق ہوتا ہے تعلق میں اور محبت میں،
میں تو شیراز کو کسی بھی قیمت پر اپنے دل سے نہیں نکال سکتی اور نہ نکالوں گی، اور میں اب کسی اور سے شادی بھی نہیں کروں گی، زینی نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ شیراز کا وہ رکا پکڑنا اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا تھا۔ زینی کے رشتے سے جان چھڑانا شیراز کو جتنا مشکل لگ رہا تھا وہ اتنا ہی آسان ہو گیا تھا۔ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے شیراز کے گھر والوں نے جی بھر کر زینی کے کردار کے بارے میں محلے اور خاندان میں باتیں کی تھیں۔ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان کی باتوں پر اعتبار نہ کیا ہو اور منگنی توڑنے کو صحیح قدم قرار نہ دیا ہو۔ کون تھا جو ایک سی ایس پی آفیسر کے خاندان کی کسی غلط بات کو غلط کہہ کر اس سے دشمنی یا ناراضگی مول لیتا؟ ہر ایک کو مستقبل قریب یا بعید میں شیراز اور اس کے سرکاری عہدے کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ پھر زینب ضیاء ایک چونٹی سے زیادہ اہمیت کہاں رکھتی تھی؟ لڑکیوں کی منگنیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، صحیح یا غلط کسی بھی وجہ سے، پھر اب کیا خاص بات ہو گئی تھی؟ اور زینب کی منگنی ختم ہونے سے پورے خاندان کے لیے شیراز اکبر ایک بار پھر سے اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ پورے خاندان کے لوگوں کی نظریں ایک بار پھر سے اکبر کے گھرانے پر آ کر ٹک گئی تھیں کہ اب قرعہ اندازی میں کس خوش قسمت لڑکی کے نام نکلے گا۔ 4-5 سال سے جس لڑکی کو خاندان کی خوش قسمت ترین لڑکی کے طور پر جانا جاتا تھا، وہ یکدم اس خطاب سے محروم کر دی گئی تھی۔ اب کسی اور کی باری تھی، اور جو بھی اپنی بیٹی ہی شیراز کا مناسب ترین جوڑ لگ رہی تھی۔ ضیاء کو دکھ اس بات کا تھا کہ محلے اور خاندان کے کسی فرد نے ان سے اس رشتے کے ختم ہو جانے پر اظہار افسوس نہیں کیا تھا۔ ہر ایک نے ان سے صرف اس لڑکے کے قصے کے حوالے سے وضاحت مانگی تھی۔ محلے کا کوئی مرد زینی کا نام نہیں جانتا تھا، اور اب وہ ہر ایک کے ہونٹوں پر یہ نام سن رہے تھے۔ کسی کے لیے اپنی بیٹی کا نام غیر لوگوں کی زبان پر اس طرح سننا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، یہ وہی جانتے تھے۔ اور اس سے بھی تکلیف دہ چیز زینی کا رویہ اور اس کی حالت تھی۔ وہ دنوں کے اندر بدل گئی تھی۔ کئی بار رات کو صحن میں اس کے قدموں کی آواز سنتے اور جاگ جاتے، اور اس کے بعد پوری رات سو نہیں پاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ساری رات صحن میں بیٹھی رہتی ہے۔ شیراز سے اس کی جذباتی وابستگی ان سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب اس کی ذہنی کیفیت کو کوئی ان سے زیادہ بہتر طور پر نہیں جان سکتا تھا۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ ہر قیمت پر شیراز کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دیتے، مگر یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور وہ یہی چیز زینی کو سمجھانے سے قاصر تھے۔ وہ پہلے کی طرح ان سے جیب خرچ لیتی، نہ ہی ان کی لائی ہوئی کھانے کی کسی چیز کو ہاتھ لگاتی تھی۔ اس نے ضیاء کے سامنے آنا تک چھوڑ دیا تھا۔ شیراز کے گھر کو کچھ رشتہ ٹوٹنے سے شیراز کے گھر کو کچھ نہیں ہوا تھا، مگر ضیاء کے گھر میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ شیراز اور اس کے گھر والوں کو اسی ویکینڈ پر شینا کے گھر جانا تھا، مگر اچانک سعید نواز اور شینا 2 ہفتے کے لیے اسلام آباد جانے کا بتایا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جیسے ہی وہاں سے واپس آئیں گے اس کے گھر والوں کو کھانے پر بلوائیں گے۔ شیراز کو اچانک خدشات تنگ کرنے لگے تھے، کیونکہ اگلے ویکینڈ سعید نواز سے اس کا رابطہ بالکل نہیں ہو سکا تھا۔ دوسری طرف اس کے گھر والے اسے بار بار شینا کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ شیراز کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں سعید نواز کا اچانک ارادہ بدل نہ گیا ہو۔ اس نے بہانے سے جواد سے شینا اور اس کے اسلام آباد جانے کے بارے میں پوچھا۔ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، مگر اس نے شیراز کو یہ تسلی ضرور دی کہ شینا اکثر ٹریول کرتی رہتی ہے، اور یہ اکثر سفر کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ہوتے ہیں۔ شیراز مطمئن تو خیر کیا ہوتا، مگر اس نے جواد کو سعید نواز کے پروپوزل کے بارے میں بتا دیا۔ جواد نے بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی، مگر شیراز کو یوں محسوس ہوا جیسے سعید نواز اسے پہلے ہی اس بارے میں بتا چکے تھے۔ مبارکباد دینے کے ساتھ ہی جواد نے اس سے اس کی پچھلی منگنی کے بارے میں پوچھا، اور شیراز نے اس سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ کئی ہفتے پہلے اس رشتے کو ختم کر چکا تھا۔ جواد نے اس پر اسے ایک بار پھر مبارکباد دی۔ منگنی ٹوٹنے کے اگلے 2 ہفتوں میں اسے یکے بعد دیگرے زینب کے 3 طویل خط اکیڈمی کے ایڈریس پر ملے۔ اس نے صرف پہلا خط پڑھا۔ اس میں زینب نے اس لڑکے کے تنگ کرنے کے احوال کے ساتھ ساتھ اس سے معذرت کی تھی، اور وہ ایک بار اس سے مل لے۔ شیراز نے اگلے دونوں خطوط کو پڑھے بغیر پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ زینب ضیاء اب اس کے ماضی کا ایک گم گشتہ باب تھا جسے وہ بند کر چکا تھا۔
اس کی زندگی کا اگلا سنہری باب شینا سعید نواز کے وجود سے سجایا جانے والا تھا اور اسے اس وقت صرف اسی کی فکر تھی۔ 2 ہفتے وہ مسلسل سعید نواز سے کسی طرح رابطے کی کوشش کرتا رہا مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ اسے گھر پر نہیں ملے اور 2 ہفتے کے بعد جب وہ بے حد فرسٹریٹڈ ہو چکا تھا تو بالآخر سعید نواز کی طرف سے اسے اور اس کے گھر والوں کو کھانے کی دعوت مل گئی۔ شیراز کا دل بے اختیار سجدے میں گر جانے کو چاہا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس دعوت کی اطلاع دینے کے ساتھ ہی سعید نواز کے دیے گئے پیسوں سے قیمتی سامان، منگنی کا سامان بھی خرید لیا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، سعید نواز کی بھجوائی ہوئی شاندار ایئر کنڈیشنڈ گاڑی میں شیراز، اس کے ماں باپ اور بہنوں نے زندگی میں پہلی بار اکٹھا سفر کیا تھا۔ وہ نئے خریدے ہوئے بہترین لباس میں ملبوس تھے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے ہوں۔ منگنی کی تقریب ان کے لحاظ سے شادی کی ہی تقریب تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ سعید نواز کے گھر بھی اسی طرح کا اہتمام ہوگا اور ان کا شاندار استقبال ہوگا۔ ان کی توقعات غلط ثابت ہوئی تھی۔ سعید نواز کے ہاں وہ اور ثنیا، ان کی سابقہ بیوی کے علاوہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی خود بے حد بلکہ کسی حد تک عام لباس میں ملبوس تھے۔ گاڑی پر پہلے چکر میں شیراز، اکبر، نسیم اور نزہت آئے تھے اور سعید نواز اور ان کی بیوی نے صرف انہیں ہی نہیں ریسیو کیا تھا۔ دوسرے چکر میں آنے والی شیراز کی 2 بہنوں کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ انہیں خود شیراز ہی اندر لایا تھا اور سعید نواز اور ثنیا انہیں دیکھ کر قدرے حیران ہوئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید صرف اکبر، نسیم اور نزہت ہی رسم کے لیے آئے تھے۔ سعید نواز اور ثنیا اگر شیراز اور اس کے گھر والوں کے بھڑکیلے ملبوسات دیکھ کر حیران ہو رہے تھے تو دوسری طرف شیراز کے گھر والے، خاص طور پر اکبر اور نسیم، ثنیا کے سلیو لیس بازوؤں والی شرٹ اور ٹراؤزرز نما پجامے کو دیکھ کر اسی طرح ہکا بکا نظر آ رہے تھے۔ باقی کی کسر اس گھر کے، اس کے ڈرائنگ اور ڈائننگ روم میں آنے والے سامان کو دیکھ کر پوری ہو گئی تھی۔ شیراز کے گھر والے سعید نواز اور ثنیا سے باتیں کم کر رہے تھے اور کمرے میں رکھے سامان کو زیادہ گھور رہے تھے۔ نتیجتاً سعید نواز اور ثنیا کی زیادہ تر گفتگو شیراز سے ہو رہی تھی جو دونوں خاندانوں کے درمیان اس قدر نمایاں فرق کو ہر طرح سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ڈنر جو کسی دوسری فیملی کے انوائٹ کیے جانے پر بہت دیر بعد شروع ہوتا، وہ سعید نواز نے شیراز کی فیملی کے آنے کے 15 منٹ بعد ہی سرو کرنے کا کہہ دیا تھا۔ لیکن بھائی صاحب، پہلے آپ بیٹی کو بلوا لیتے اور ہم لوگ رسم کر لیتے تو اچھا تھا، نسیم نے کہا۔ شینا ابھی ڈنر پر ہمیں جوائن کر لے گی اور رسم کی کوئی بات نہیں، اتنی فارمیلٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دونوں خاندانوں کے درمیان بات طے ہو گئی ہے، یہ کافی ہے۔ سعید نواز نے ہنستے ہوئے انہیں ٹیبل کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی شینا بالآخر آ گئی تھی۔ نسیم اور شیراز کی لڑکی کی شکل و صورت کے بارے میں جو خدشات پچھلے کئی دنوں سے ستا رہے تھے وہ یکدم غائب ہو گئے تھے۔ شینا زینی جیسی خوبصورت بے شک نہ صحیح مگر خوبصورت تھی اور اس کے انداز اور حلیے نے اسے اٹریکٹیو بنا دیا تھا۔ واحد جھٹکا جو نسیم کو اسے دیکھ کر لگا تھا وہ اس کا جینز اور ایک مختصر سی شرٹ میں ملبوس ہونا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ باقاعدہ طور پر کسی دلہن کے حلیے میں دوپٹے سے سر ڈھانپے ان کے سامنے نمودار ہوں گی، پھر رسم کریں گے۔ یہاں شینا ہیلو کہہ کر نسیم کے بالمقابل ٹیبل کے دوسری طرف اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ سعید نواز اب شینا سے شیراز اور اس کی فیملی کا تعارف کروا رہے تھے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باری باری ان سب چہروں کو دیکھا تھا جو اس کے آنے کے بعد اسے مسلسل گھور رہے تھے، شاید اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شینا فوری طور پر دونوں میں تفریق نہیں کر سکی۔ نسیم نے ماشاءاللہ کہتے ہوئے بالآخر شینا کی تعریف کی تھی، جس پر شینا نے ایک اور نظر ان پر ڈالی۔ ملازم اب کھانا سرو کر رہے تھے اور میز پر پڑی آدھی سے زیادہ ڈشز کو شیراز کا خاندان پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہی حالت ٹیبل پر پڑی کراکری اور کٹلری کی تھی۔ شیراز کے علاوہ ان میں سے یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سے برتن کا صحیح مصرف کیا تھا۔ مجھے اس سے ملنے دیں۔ نتیجہ اتنا ہی برا نکلا جتنا شیراز کو خوف تھا۔ اس کے باپ اور ایک چھوٹی بہن نے سوپ کے لیے رکھے ہوئے پیالوں میں سوپ ڈالنے کا انتظار کرنے سے پہلے ہی
چکن کری کا سالن ڈال لیا تھا۔ نصرت اور دوسری بہن نے ملازم کے سوپ سرو کرنے پر سوپ پیالے میں ڈال تو لیا تھا، مگر اسے یخنی سمجھ کر چپاتی کے ٹکڑے اس میں ڈبو کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ تھائی سوپ تھا۔ نسیم نے سوپ پیالے میں ڈال لیا تھا، مگر اسے چھوڑ کر اس نے چکن فرائیڈ رائس اپنی پلیٹ میں ڈالے اور پھر ٹیبل پر پڑی خشک بھنی ہوئی دال کو ان چاولوں پر ڈال کر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں سے چاول کھانے لگی۔ اس نے ہمیشہ چاول ہاتھ سے ہی کھائے تھے، چمچے کا استعمال اس نے اپنے گھر میں کبھی کیا ہی نہیں تھا، تو یہاں کس طرح کرتی؟ سعید نواز اور ثانیہ نے کمال تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر شیراز کے گھر والوں کی بدحواسیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور یوں ظاہر کیا جیسے انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسلسل شیراز سے باتیں کرتے رہے۔ کل ملتے ہیں، تب تک 2 دفعہ ٹیبل پر وائن گلاس میں سرو کیا ہوا مشروب باری باری میز پر گرا، پہلی بار اکبر سے، دوسری بار نصرت سے۔ چمچے سے چاول کھانے کی کوشش میں کانٹا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہر ایک کی پلیٹ کے ارد گرد چاولوں کی ایک چھوٹی دیوار بن گئی تھی۔ صرف نسیم کی پلیٹ کے گرد ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ ہاتھ سے لقمے لے رہی تھی۔ اس رات اکبر نے چکن چلی ڈرائی کو چپاتی کے ساتھ کھایا۔ نصرت نے چکن پائن ایپل میں سے پائن ایپل کے 7 ٹکڑے مربع سمجھ کر نکال دیے، جبکہ شبانہ نے چکن آلمنڈ میں سے صرف بادام ہی چن کر کھائے۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، ان سب نے آخر میں گرین ٹی کے قہوے کے لیے دودھ منگوا کر پہلی بار ملازموں کو بھی حواس باختہ کیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کا ماحول اتنا فارمل تھا کہ ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ میز پر پڑی ڈشز کا نام یا کھائے جانے کا طریقہ بھی پوچھنے کی ہمت کر سکتے۔ وہ صرف جلد از جلد کھا پی کر اس مشکل مرحلے سے گزر جانا چاہتے تھے۔ ٹیبل پر صرف شینا تھی جو بالکل خاموشی سے ان سب لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی اور صرف شیراز تھا جو اب ان سب کو اکٹھے کر وہاں لے آنے پر شرمندہ تھا۔ کھانے کے فوراً بعد واپس ڈرائنگ روم میں آنے پر منگنی کی مختصر رسم ہوئی۔ نسیم نے شینا کو وہ انگوٹھی پہنانے کی کوشش کی جو وہ ساتھ لے کر آئی تھی، مگر سعید نواز اور ثانیہ نے انہیں منع کر دیا۔ ہمارے ہاں انگوٹھیوں وغیرہ کا تبادلہ نہیں ہوتا، صرف بات طے ہوتی ہے۔ یہ انگوٹھی ہماری طرف سے آپ رکھ لیں، ثانیہ نے کہا تھا۔ انہوں نے منگنی کا وہ دوسرا سامان بھی یہی کہہ کر نہیں رکھا تھا جو شیراز کے گھر والے لائے تھے، صرف وہ 5000 روپیہ لے لیا تھا جو اکبر شینا کو دینا چاہتا تھا۔ شینا مزید نہیں رکی، اٹھ کر چلی گئی، جبکہ سعید نواز نے شیراز اور اس کے گھر والوں کو رخصت کرتے ہوئے ایک بار پھر سامان کا ایک انبار ان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ واپسی پر سعید نواز نے اپنی ایک گاڑی کے 2 چکر لگوانے کے بجائے اپنی 2 گاڑیوں میں بھجوایا تھا۔ وہ رات شیراز کے گھر والوں کی زندگی کی سنہری راتوں میں سے ایک تھی۔ ان سب کو شینا اور اس کے ماں باپ دونوں بہت اچھے لگے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر شینا کی سادگی اور خاموشی اچھی لگی تھی۔ فخریہ انداز میں شینا اور سعید نواز کی یہ تعریفیں یوں سنتا رہا جیسے وہ واقعی اسی کی دریافت تھے۔ کچھ گھنٹوں پہلے کی شرمندگی کا اب کہیں نام و نشان بھی نہیں رہا تھا۔ بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا ابھی جونیئر کلرک بھرتی ہوا ہے ہمارے ہی محکمے میں۔ خالد بہت ہی شریف آدمی ہے، بیٹا بھی ان جیسا ہی ہے۔ زینی کے بارے میں سن کر بہت تسلی دی، مجھ سے رشتے کی بات کی، کہہ رہے تھے کہ میں نے اگر پہلے زینی کا رشتہ نہ کر دیا ہوتا تو وہ پہلے ہی زینی کے سلسلے میں مجھ سے بات کرتے۔ پچھلے سال جب گھر آئے تھے تو زینی سے ملے تھے، بہت خوش ہوئے تھے۔ ضیاء بے حد خوشی اور جوش کے عالم میں نفیسہ کو بتا رہے تھے۔ آج منگنی ٹوٹنے کے بعد پہلی بار ضیاء کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی تھی۔ دیکھ لو میرا مولا کتنا رحیم ہے، ایک دروازہ بند کیا تو فوراً ہی دوسرا کھول دیا اس نے۔ میں تو ابھی شکرانے کے نفل ادا کروں گا مسجد جا کر کہ اس نے مجھے اور میری بیٹی کو اس تکلیف سے بچا لیا۔ نفیسہ بھی بے حد خوشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ ضیاء کے اس دفتر کے کولیگ اور دوست کو وہ بہت عرصے سے جانتی تھیں۔ انہوں نے ضیاء سے ان کا کافی ذکر سنا تھا۔ وہ واقعی انہی کی طرح کے لوگ تھے، اور اب ان حالات میں چند ہفتوں میں ہی اس رشتے کا آ جانا ان کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا۔ شیراز اور اس کے گھر والے زینب کے کردار پر اتنا کیچڑ نہ اچھالتے تو خالی منگنی ٹوٹنے کی صورت میں محلے کے کئی گھر زینب کے رشتے کے خواہش مند ہوتے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن اب جو ہو چکا تھا ان میں ایسا اچھا رشتہ آ جانا ان کے لیے واقعی رحمت کی طرح تھا۔ وہ دونوں صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے
وہ دونوں صحن میں بیٹھے یہ باتیں کرتے ہوئے یہ نہیں جانتے تھے کہ زینب نے ان کی گفتگو سن لی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا جو اس نے باپ کے خلاف اپنے اندر پھٹتے محسوس کیا۔ آخر کتنے دن ہوئے تھے اس کی منگنی ختم ہوئے اور کتنی آسانی سے شیراز کی جگہ کسی دوسرے کی بات کرنے لگے تھے وہ دونوں اس سے پوچھے بغیر، یوں جیسے وہ جانور تھی یا کوئی بے جان شے۔ اس گھر میں میرے لیے اب کوئی نہ آئے، اور اگر آئے گا بھی تو میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی۔ اس کی چپ بالآخر ٹوٹ گئی تھی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار زینب نے باپ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ ضیاء اور نفیسہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زندگی میں کبھی اس طرح وہ ماں باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ ضیاء اور نفیسہ کے چہرے پر چھلکنے والی خوشی یکدم غائب ہو گئی تھی۔ تم اندر جاؤ زینی، میں آ کر تم سے بات کرتی ہوں، نفیسہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، جو بات ہوگی یہیں ہوگی، اس نے تندی سے کہا۔ ضیاء گنگ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اب شیراز کے لیے ہم نے تم کو بٹھائے تو نہیں رکھنا نا، کہیں نہ کہیں بیانہ تو ہے۔ نفیسہ کو غصہ آ گیا۔ میں ساری عمر شیراز کے نام پر بیٹھ سکتی ہوں، زینی نے تند آواز میں کہا۔ جو کچھ انہوں نے کیا، اس زینی نے ماں کو بات مکمل کرنے نہیں دی۔ جو کچھ ہوا وہ شیراز کا قصور نہیں تھا۔ شیراز نے کیا کیا ہے؟ یہ رشتہ، زینی نے ایک بار پھر نفیسہ کو بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں اب کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ زینی، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے بھلے۔ ضیاء نے اس دوران پہلی دفعہ کچھ کہنے کی کوشش کی۔ زینی نے ان کی بات بھی کاٹ دی۔ کیسا بھلا؟ کون سا بھلا؟ بھلا تو آپ صرف زہرا آپا کا کرتے رہے۔ میرے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ میری تو زندگی تباہ کر دی آپ نے۔ باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ نفیسہ نے بے حد غصے سے اسے ٹوکا، مگر ضیاء نے انہیں روک دیا۔ کہنے دو اسے، یہ بولے گی تو اس کے دل کا غبار اور بوجھ کم ہو جائے گا۔ کوئی بوجھ، کوئی غبار نہیں میرے دل پر، صرف حقیقت ہے۔ آخر آپ نے زینی کے لیے کیا ہی کیا؟ آپ کو صرف اپنی عزت پیاری تھی، اس لیے آپ شیراز کے سامنے نہیں جھکے، آپ اس سے نہیں ملے۔ اس سے بات کرنے کی کوشش کے بجائے آپ میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ زہرا آپا کی طرح مجھ پر ترس کیوں نہیں آیا آپ کو؟ کتنی منتیں کی تھی میں نے آپ کی۔ وہ بے حد تلخ لہجے میں بولتی جا رہی تھی، اس کے اندر کا زہر باہر نکل رہا تھا۔ شیراز برا ہوتا تو وہ یہ سب کچھ آپ سے کہتا، مجھ سے کہتا۔ اس نے تو کچھ نہیں کہا، کوئی ایک بات بھی نہیں کی۔ وہ ناراض ہی ہوتا، اور آپ کی جگہ جو باپ اپنی بیٹی سے واقعی محبت کرتا وہ اس کے پیچھے جاتا، اس سے ملتا، اس کو مناتا۔ تم سمجھتی ہو میں اس کے پاس نہیں گیا؟ زینی کو یکدم جھٹکا لگا تھا۔ وہ بات کرنا بھول گئی تھی۔ ضیاء نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ گیا تھا اس کے پاس، تمہارے لیے گیا تھا، اس کو وضاحت دینے اور صفائی پیش کرنے۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زینی کی زبان پہلی بار لڑکھڑانے لگی تھی۔ کیا بتاتا کہ اس کو اب تمہارے باپ کی چادر میں لگے پیوند نظر آنے لگے ہیں؟ وہ وہاں اکیڈمی میں بیٹھ کر ان چیزوں کو گننے لگا ہے جو اسے میری بیٹی سے شادی کر کے نہیں مل سکتی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی؟ زینی نے رکے ہوئے سانس کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے بھی اپنے آپ سے یہی کہا تھا کہ جو کچھ میں نے شیراز کی زبان سے سنا وہ میری کانوں کا دھوکہ ہے، لیکن اس کی آواز کی گونج ابھی تک ہلکی نہیں ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی جہیز کے نام پر کچھ نہیں لائے گی، مگر کم از کم عزت تو لے کر آئے۔ زینی کو لگا کسی نے بھرے بازار میں اس کے سر سے چادر کھینچ کر اتار دی ہو۔ بے حس و حرکت وہ باپ کو دیکھتی رہی، پلکیں جھپکائے بغیر، سانس لیے بغیر۔ خاموشی کا ایک لمبا طویل وقفہ اس کے اور ضیاء کے بیچ آیا تھا۔ خاموشی، 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 ساری کائنات ساکت ہو گئی تھی۔ پھر زینی نے بالآخر کہا، میں یقین نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز بے حد مستحکم تھی، مگر وہ اس ایک جملے کے بعد وہاں نہیں رکی تھی۔ وہ یکدم پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ضیاء کو لگا ان کی چہیتی اولاد انہیں جھوٹا کہہ گئی تھی۔